ना कोई दुश्मन कब्ज़ा, उठे ना कोई जंग, ना ही फ़कीर नी आ लगी त ना ही बर्बादी रंग। रली मिली कुर्बानी नी वी लोकाई कोई ना लोड़, खुरा तबाही भी ना दसै, ना ही भलाई टालसन मारियों सदके खैरात नी लोड़। फिर केड़ी गलों ने इर मचाया, बेदखली ने ग्रां उजाड़े, जीणे घरां की टाया, तांजे इस मिट्टी ने उपर नवा शहर वसाण, और किसे जई दिसनी रूह की शहर लिबास पुआण। बतखा तलेर नाले तितर, त चढ़े कसा ने शोर, पक्की फसल मैदाना अंदर, मौसमी डारां मौज बहारां गए ख्यालां अंदर। आज की इस खुंक शाम में आप सबका खुश आमदीद, आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। मेरा नाम है नौशीन बुखारी और तकरीब को एक पोठोहारी नज़म से शुरू करने का मकसद ये था कि पोठोहार का सबसे कीमती ख़ित्ता जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, शक्करपड़ियाँ, ये किताब उसके नाम पर है, जिसके खालिक हैं राजा चंगेज़ सुल्तान। उन्होंने नज़म की सूरत में ख़ित्ता पोठोहार ख़ुसूसन शक्करपड़ियाँ के इलाके को कदावर इमारतों में तब्दील करने का गिला नज़म की सूरत में पेश किया है। और जिस चीज़ को नज़म की सूरत में नज़र कर दिया जाए वो अपने अंदर की छुपी रूह और दर्द सब कुछ सामने ज़ाहिर कर देती है। किताब के तर्जुमा निगार हैं शोएब खालिक साहब, उनसे भी अभी आपकी मुलाकात कराते हैं। और किताब की जो ख़ूबसूरत तज़ीन व आराइश का काम सर अंजाम दिया है वो है तमकीन नदीम का। मैं इस वक्त यहाँ पर दावत दूँगी किताब के जो तर्जुमा निगार हैं शोएब खालिक साहब को कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। उससे पहले उनका मैं एक छोटा सा आपसे तारुफ़ करा दूँ कि उर्दू के मशहूर अफ़साना निगार हैं। इनके कई मजमूए शाया हो चुके हैं, जिनमें बेहर्फ लफ्ज़, छतरी नुमा कहानियाँ, आंटी नावल और इसके अलावा टीवी ड्रामा कैसे लिखा जाता है, उर्दू में ये वाहिद किताब है इस वक्त। और इसके अलावा उन्होंने नेशनल बेहतरीन ड्रामा निगार का एवॉर्ड भी पीटीवी से 9 मरतबा हासिल किया है। पोठोहारी की किताब, शायरी की किताब तराई लिखी के मुसन्निफ़ हैं और तारीख़ पोठोहार पर लिखी गई किताब पोठोहार हिमाला के पैरों की उंगलियां भी इन्हीं की तसनीफ़ है। अपनी भरपूर तालियों में प्लीज़ इस्तकबाल कीजिएगा शोएब खालिक साहब का। जनाब अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम ऑनरेबल मिनिस्टर शफ़क़त महमूद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका इंतहाई मैं मशकूर हूँ। इसके अलावा हमारे प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका भी ममनून हूँ। और डॉक्टर अब्दुल वहीद राना मेरे दोस्त हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनका भी ममनून हूँ। और जनाब दीगर ख़वातीनो हज़रात, आज की ये शाम मेरे लिए एक इंतहाई अहम शाम है, इंतहाई खुशी का बायस है। लेकिन इसमें छोटा सा एक मसला जो हुआ उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ ऐसी कमी रह गई है जिसके बाद ये महफ़िल मुझे उस तरह से मुकम्मल दिखाई नहीं दे रही। वो हैं इस किताब के और इस नज़्म के जो शायर हैं राजा चंगेज़ सुल्तान साहब। कल उनकी तबीयत में कुछ ख़राबी सी पैदा हो गई थी, जिसके बायस वो चूँकि यहाँ से रहते भी कम से कम कोई आने जाने का उनका 3 घंटे का तो रन बनता है, सो उनके लिए यहाँ आना जो था वो मुमकिन नहीं था। और उन्होंने अपनी तरफ से माज़रत जो है वो मुझे करने को कहा है आप सबसे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो राजा चंगेज़ सुल्तान साहब को सुनना चाहते थे, उन्हें देखना चाहते थे। सो उन सब से उन्होंने माज़रत भी की है। और ख़ास तौर पर एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर जनाब तलहा साहिब से उन्होंने माज़रत के लिए कहा था। सो उनकी गैर मौजूदगी में मेरी जो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भी तुमने मुझे उधर रिप्रेजेंट करना है। शक्करपड़ियाँ का के साथ मेरा भी ताल्लुक़ है, चूँकि मेरी माँ जो है वो शक्करपड़ियाँ से है। सो मेरा अपनी माँ बोली के साथ, इस माँ मिट्टी के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है और एक मोहब्बत है, जिसे मैंने इस किताब के तर्जुमे की सूरत जो है वो निभाने की कोशिश की है, पोठोहारी में ख़ास तौर पे। ख़ित्ता पोठोहार जो है इसके हवाले से अगर बात की जाए तो वो बहुत तवील होगी, क्योंकि ये बर सग़ीर के माथे का झूमर
اور اس پوٹوہار جو کہ بر صغیر کے ماتھے کا جھومر ہے، اس کا اپنا جھومر جو ہے وہ ٹیکسلا ہے، ایک کمال جگہ جو ہمارے یہاں پڑوس میں ہی ہے۔ اور اس حوالے سے پوٹوہار کی اپنی تاریخ جو ہے وہ اس قدر قدیم ہے، اس قدر نئی ہے کہ اس کے بیچ میں آپ دیکھیں تو شاید اس وقت زندگی بھی شروع نہیں ہوئی تھی جب پوٹوہار جو ہے یہ کہیں ایک خشکی جو تھی پہلی ظاہر ہوئی ایک آئس ایج کے بعد۔ جو خطے سب سے پہلے اس گلوب پر خشکی کے سامنے آئے تھے صدیوں بعد سورج کی دھوپ جذب کرنے کے لیے، ان میں سے ایک سینٹرل افریقہ اور ایک ہمارا خطہ پوٹوہار ہے۔ سو اس پوٹوہار کے ساتھ ایک محبت جو تھی، اس کا جو جغرافیہ ہے اور اس کی جو تاریخ ہے، یہ محبت جو ہے پوٹوہار کے ساتھ وہ ہے۔ اس کے بیچ میں جو زبانیں جو ہیں لسانیاتی حوالے سے یہاں پر جو ادوار مختلف گزرے پوٹوہار میں، اس میں مختلف زبانیں جو ہیں وہ باہر سے بھی یہاں آ کر بستی رہیں، اور ان سب نے آپس میں مل کر کوئی خاص لہجے بھی اپنے اپنے وقتوں کے بنائے، اور وہ مختلف عہد میں اب وہ لہجے جو ہیں وہ مزید آگے تبدیل ہوتے ہوتے چلتے رہے۔ لیکن آج ہمارے اس خطے میں کم از کم 5 جو ہیں وہ معروف لہجے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس میں دھنی ہے، گھیبی ہے، چھاچھی ہے، پنڈیوال ہے اور پوٹوہاری۔ یہ جو پہاڑی پوٹوہار ہے وہ ہمارا یہ سارا گجر خان اور اس کے ساتھ لگتا، اور معروف ترین لہجہ بھی جو ہے پوٹوہاری کا وہ تاڑی ماڑی ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو ہیں ان کو غیر پوٹوہاری نہیں کہتے۔ میں پوٹوہار دیس پروگرام PTV پر 2 کوارٹر کیے ہیں، اس کا ریسرچ بھی، اسکرپٹ بھی اور کمپیئرنگ بھی جو تھی وہ میرے پاس رہی۔ اس کے بیچ میں یہ تمام لہجے جو ہیں میں نے ان کو وہاں بلایا، ان تمام لہجوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، دھنی ایریے سے بھی، چھاچھی ایریے سے بھی اور گھیبی ایریے سے بھی، یہ تمام لوگ آئے۔ اور پنڈیوال جو ہیں ڈاکٹر رشید نثار صاحب ہمارے بہت اہم نام ہیں راولپنڈی کے لہجے کے حوالے سے، انہوں نے افسانے بھی لکھے اور شاعری بھی کی۔ سو یہ پوٹوہار جو ہے یہ اپنے اندر جو حسن لیے ہوئے ہے، اس کو ریڈیو راولپنڈی نے جو ہے وہ بہت اوپر لے کے آئے تھے، اور یہ عوامی سطح پہ جو معروف لہجہ بھی بنا وہ اسی حوالے سے تاڑی ماڑی ہی بنا تھا۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات بتانا جو ہے چاہوں گا کہ یہ جو پہلی بار میں شکر پڑیاں کتاب جو میں نے ترجمہ کی تھی لے کر میں لوک ورثہ آیا، تو اس وقت جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے خالد جاوید صاحب، انہوں نے مجھے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس جو ہے آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں، جو آپ شکر پڑیاں نظم جو ہے اس کو لے کر ترجمہ کر کے آپ لوک ورثہ کو دے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وہ چند مہینوں بعد جو ہے ان کی ٹرانسفر ہو گئی، اور اس کے بعد جو ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پے در پے آئے، سب نے سامنے میرے تو سب بڑی تعریف کی اور بہت سراہا اس کتاب کو، لیکن کسی نے بھی اس پر عملی قدم جو ہے اٹھانے سے گریز ہی کیا۔ سو میں انتہائی مشکور ہوں میں جناب طلحہ صاحب کا کہ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کہ جن کے پاس میں آیا، میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے کہا کہ جی یہ کتاب ہمیں دے دو، وہ پبلشر ہیں، کہ ہم اسے چھاپتے ہیں۔ لیکن میرے دل میں یہ ضد تھی اور کلک تھا کہ یہ شکر پڑیاں جو ہے اس کو لوک ورثہ ہی چھاپے گا۔ سو 5-6 سال میری یہ محنت جو ہے لوک ورثہ کے اوپر رہی، لیکن طلحہ صاحب کے آنے کے بعد مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے نہ صرف اس میں حامی بھری بلکہ 2-3 مہینے کے اندر ہی یہ فنکشن ہے، کتاب چھپ چکی ہے اور ہم یہاں موجود ہیں، اور میں انتہائی مشکور ہوں جناب طلحہ صاحب کا۔ اس کے علاوہ یہاں پر منسٹر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں اور ان کے پاس وقت بھی کم ہے، سو میں یہاں زیادہ دوسری طرف نہیں جاؤں گا۔ شکر پڑیاں نظم کے حوالے سے صرف میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ شکر پڑیاں نظم جو ہے اس کے اندر ایک ایشو ہے، اور وہ اتنا بڑا ایشو ہے جو کہ علاقائی سطح سے اٹھ کے آفاقیت کو جا کے چھوتا ہے، اور وہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو پرانے دیہات ہیں ان کو جو ہمارے ٹاؤن پلانرز، ڈیولپرز اور دیگر جو پلاننگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ جس طرح سے ان کو اگنور کر رہے ہیں اور ان کا صفحہ ہستی سے مٹاتے چلے جا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کے حوالے سے
کوئی ایک ایریا ایسا رکھا جائے, کوئی ایسا قانون ضرور بنایا جائے کہ جہاں کہیں بھی کوئی شکر پڑیاں گرایا جائے, اس شکر پڑیاں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا پورشن وہاں ضرور رکھا جائے کہ وہ ایک یاد اور وہ ایک نشانی کے طور پہ وہ وہاں موجود رہے. اور یہی المیہ جو ہے راجہ چنگیز سلطان صاحب نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی اس نظم میں بیان کیا ہے. اور اس نظم کے اندر وہ جو کردار ہیں, وہ جو فضا ہے اور وہ جو ساری چیزیں ہیں, وہ اتنا خوبصورتی سے آئی ہیں کہ میں نے اپنی زبان میں انہیں ڈھالنے کو تو جیسے بھی تھا ڈھل گئیں, لیکن میں صرف اس کی 2 لائنیں سنا کر آپ سے اجازت چاہوں گا. اور وہ کچھ یوں ہیں کہ ماڑے مکے لوکاں نی بیماریاں لاچاریاں, ماڑے مکے لوکاں نی بیماریاں لاچاریاں, بر امام گولڑا امیدی کاروباریاں. شعیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے درمیان آج انفارچونیٹلی راجہ چنگیز صاحب جو کتاب کے مصنف ہیں وہ موجود نہیں ہیں. ابھی میں دعوت دوں گی ہمارے چیف گیسٹ صاحب شفقت محمود وفاقی وزیر تعلیم کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا ہمارے ساتھ اظہار کریں. اپنی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب طلحہ صاحب, رضا اللہ سیفی صاحبہ, شعیب خالق صاحب, فتح مند پروفیسر صاحب, پروفیسر فتح مند ملک, اچھا یہاں بیٹھے, معزز خواتین و حضرات, مجھے اس چیز کا انتہائی افسوس ہے کہ مجھے ساری تقریب میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے ابھی یہیں سے لاہور جانا ہے اور 4-5 گھنٹے کا سفر آگے باقی ہے. تو لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کیونکہ اتنے ہمارے جو دوست اور ساتھی یہاں میں موجود, خاص طور پہ پروفیسر صاحب کی تقریر سننا تو ایک باعث فخر ہے. تو لیکن انشاءاللہ آئندہ کسی اور تقریب میں موقع ملے گا. تو سب سے پہلے تو شعیب خالق صاحب آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے ترجمہ کیا, اور ترجمہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہوتا. آپ کو تو میرے سے زیادہ پتہ ہے, لیکن وہ جو اسپرٹ ہے رائٹر کی اس کو عرق کی طرح کشید کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے. اور اس لیے جو مجھے پٹھواری اتنی نہیں آتی, آلدو یہاں پہ پٹھوار کے علاقے میں اتنی دیر سے رہ رہے ہیں کہ اب پٹھواری لوگوں سے تو بہت اور اس جگہ سے بہت محبت ہو گئی ہے, لیکن خوبصورت لگتی ہے جب بھی زبان سنی جائے تو مزہ آتا ہے, اور ایک انتہائی خوبصورت زبان ہے. یہ خوش قسمتی ہوتی ہے ان قوموں کی کہ جہاں پہ جو زبان گھر میں بولی جائے اسی زبان میں تعلیم ہو, اسی زبان میں تخلیق ہو, اسی زبان میں تو وہ سارا جو ایک ٹوٹیلٹی ہے زندگی کی وہ ایک ہی زبان میں ہو. ہماری زندگی میں کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوش نصیبی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم مختلف زبانوں میں زندہ رہتے ہیں. میرے ایسے لوگ جو ہیں گھر میں پنجابی بولتے بڑے ہوئے, اس کے بعد اردو سیکھی, اس کے بعد انگریزی سیکھی, اور شاید کسی بھی زبان میں وہ کریٹیوٹی نہ ہو اپنے اندر جو کہ اگر ایک ہی زبان ہوتی تو ہوتا. بلکہ ہمارے لیے تو یہ ایک بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے, کیونکہ ہم جب ایک یکساں تعلیمی نصاب بنا رہے ہیں اور اس یکساں تعلیمی نصاب میں زبان کا ایک بہت بڑا کویسچن ہے کہ زبان کو کیسے آپ نے ایڈریس کرنا ہے, اور سارے ایجوکیشنسٹ ہمیں یک زبان ہو کے یہ کہتے ہیں کہ جو بچوں کی زبان وہ ہونی چاہیے جو ان کی مادری زبان ہے یا جو ان کو سمجھ آتی ہے. لیکن جو بہت سارے جو والدین ہیں وہ چاہتے ہیں انگریزی میں پڑھایا جائے. سو اس قسم کے ڈیلیماز ہماری قوم جو ہے وہ فیس کرتی ہے. لیکن خوشی ہوتی ہے کہ جب اپنی زبان میں
چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ پٹھاری زبان کو، میرا خیال ہے یہاں ہے کچھ پٹوہار کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، سو میرا خیال ہے کہ وہ جب پڑھیں گے تو ان کو بہت لطف آئے گا۔ طلعت صاحب، آپ نے آج کی شام ایک بڑی خوبصورت شام جو ہے اس کا ارینج کی ہے، اور لوک ورثہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم نے لوک ورثہ کے ذریعے اپنا بہت سارے کام کرنے ہیں۔ ایک تو اپنے وراثت کو محفوظ کرنا ہے، اپنی وراثت کو اجاگر بھی کرنا ہے، لوگوں کو پتہ لگے اپنی وراثت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزیمز ہیں، باقی چیزیں ہیں ان کو، سو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہماری بڑی کوشش ہے کہ ہم لوک ورثہ کو طلعت صاحب کی سربراہی میں ایک بہت ہی فعال تنظیم بنائیں، اور یہ وہ جتنے بھی اس کے ذمہ کام ہیں وہ سارے کام جو ہیں وہ ایک اعلیٰ درجے سے اعلیٰ طریقے سے کیا جائیں، اور یہ قوم کی خدمت ہے ایکچولی اگر دیکھا جائے، کیونکہ اگر ہمیں اپنی وراثت یاد نہیں رہے گی تو پھر کچھ بھی نہیں یاد رہے گا۔ اور وہ ہے تو تھوڑا سا مختلف اس کا مطلب، لیکن ایک فلاسفر نے سیریون نے کہا تھا کہ دوز who do not know their history are condemned to repeat it۔ انہوں نے تو ایک مختلف انداز میں کہا تھا، لیکن دوز who do not know their history, do not know their culture, do not know their background, I think they live a life which is not rich, to say the least. So آپ کو پھر شعیب صاحب بہت مبارک ہو، اور طلع آپ کو اس ایونٹ کی، زارا سیفی صاحب میری نمائندگی کریں گی، تو آئی ہوپ کہ آپ سارے انجوائے کریں گے اس ایونٹ کو، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ابھی ایک میلہ، لوک میلہ ہونے والا ہے 6 نومبر سے، تو یہ بہت زیادہ رونق ہوگی یہاں پہ، تو انشاءاللہ ملاقاتیں جاری رہیں گی۔ بہت مہربانی۔ منسٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ہمیں نکال کے دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت پارلیمنٹری سیکریٹری فار کلچر مس غزالہ سیفی موجود ہیں، جو کہ خصوصی طور پر اپنی فلائٹ چھوڑ کر یہ ایونٹ ہمارے ساتھ اٹینڈ کرنے آئی ہیں۔ آپ کا ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتاب اصل میں انگریزی زبان میں کچھ نظموں کا مجموعہ ہے، تو جو نظم میں نے شروع میں پٹوہاری میں پڑھی تھی وہ اس کا ترجمہ تھا، جو اصل نظم ہے وہ میں انگریزی میں اب آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں، جو کہ گلہ ہے جو نظم نگار ہیں ان کا، کہ یہ ایک شہر تھا جو پہلے سے اپنی روایتوں کے ساتھ آباد تھا، لیکن یہاں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دی گئیں، اور اس کو ایک دارالخلافہ جب بنانے کی کوشش کی گئی، جو کہ بہت کامیاب کوشش تھی، تو اس میں کچھ لوگ ناخوش تھے، اور اس وجہ سے ناخوش تھے کہ ان کے آباء و اجداد کے جو گھر ہیں وہ سب اس میں افیکٹ ہو رہے تھے، تو ان میں ہی راجہ چنگیز سلطان اور ان کے آباء و اجداد ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے آباء و اجداد کا جو درد ہے وہ اس نظم میں لکھا ہے۔ There was no war, no usurpation by the enemy, no curse cast by an angered saint, no calamity, no necessity for a communal sacrifice, nor an ordained decree for destruction to erase all the villages from the land and raise a city. Alien in spirit, foreign in design, with all shadows cast by imported trees, gone the kikar and the banyan, along with the parrots, doves, menas, quail, and partridges, and all the migratory birds inhabiting perennial streams and the endless stretches of brown wheat fields gone. ان نظموں کو شعیب خالق صاحب نے اردو اور پٹوہاری میں ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اس خشک اور خنک موسم میں کھلے آسمان کے نیچے تقریب منعقد کرنا کوئی آسان بات نہیں، اور نہ ہی کوئی دانش مندی ہے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان یہاں بیٹھ کر اس ماحول اور اس کی ہوا کی خنکی کو اپنے اندر محسوس کریں جو کبھی یہاں کی آبادیوں اور شکر پڑیاں کے باسیوں کو میسر تھیں۔ اس مقام کی ایک اور اہمیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عین وہ جگہ ہے جہاں لوک ورثہ کے قیام کے ابتدائی دنوں میں پیر بابا ایریا بنایا گیا تھا، جہاں آپ اس وقت موجود ہیں، جہاں پرانی حویلیاں، یہ جو ان کے دروازے کھڑے تھے
اور جہاں موسیقی کی محفلوں میں طفیل نیازی مرحوم کی آواز گونجتی تھی، جہاں صوفی کرم دین طبلہ نواز روز صبح کھڑے ہو کر اپنے کپڑے کے تھیلے سے دانہ نکال کر پرندوں کو ڈالتے اور کپکپاتے ہاتھوں سے دعا کرتے اور پھر اس کے بعد طبلے پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بالکل میرے سامنے اس پار سڑک پہ شکر پڑیاں میں بسنے والے ابدی نیند سو رہے ہیں، ان کا آبائی قبرستان وہاں پر ہے۔ جنوبی گوشے میں راجہ چنگیز کے آباء و اجداد ابدی نیند سو رہے ہیں اور وہ گوشہ آج تک ان کا آبائی قبرستان ہے۔ اس گوشے کے بارے میں اور اس کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں ہمیں نور مجسم صاحب کچھ بتائیں گے، جو کہ یہاں پر ایک مقام ہے شکر پڑیاں کا، جو کہ اصل مقام ہے، وہاں پر مجاور ہیں۔ اس مقام کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں گے اور کچھ شکر پڑیاں کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور یہ جو مونیومنٹ آپ کے سامنے یہاں اس وقت موجود ہے اس کی بھی تھوڑی سی تاریخ وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں نور مجسم صاحب۔ جی کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھے، اللہ کا فضل ہے، اچھا میرے آپ مرشد کی دعا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی زندگی میں اکیلا پایا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں، میرے بابا جی کی یہ لوگ منتظر ہیں، یہ رنگ، یہ انسان، یہ کیسے انسان ہیں، اتنی بڑی تعلیم والے لوگ، یہ مجھ جیسے ادنے کو یہ ادھر شرف حاصل ہوگا، لیکن نہیں۔ میں نے آپ لوگوں میں بیٹھ کے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ پایا۔ بڑے اچھے لوگ لگ رہے ہیں آپ، میرے بابا جی کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے۔ آج میں آپ لوگوں کا سب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس محفل میں آپ آئے ہیں، خدا ایسے تمہارے گھروں میں بھی محفل لگائے۔ شکریہ۔ نور مجسم صاحب تھوڑا سا شکر پڑیاں کے بارے میں بتائیے گا کہ اس جگہ کو شکر پڑیاں کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ 950 سال ہے اس کی تاریخ۔ جب آئے یہاں پڑیوں بانٹتے تھے لوگ، گاؤں والے۔ جب بابا جی آئے وہاں پہ شکر پڑیاں کا گاؤں تھا، اب بھی موجود، کچھ اس کے اثرات موجود ہیں۔ کل میں نے ان کو بتایا بھی تھا اور آج بھی آپ لوگوں کو شیئر کروں گا، کیوں آپ لوگ بابا جی کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے، میرے لیے جسم کے ہر حصے کا پرزہ ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ انسان جو ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں جو سچ نہ بولیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، آج ان کا دن شروع ہو چکا ہے۔ جو پاک نبی کو نہیں مانتے وہ اولیاء کو کیا مانیں گے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اس لیے میں سچ بول رہا ہوں، آپ کو محسوس دل میں ہو رہا ہوگا اور کسی کو عجب ہو رہا ہوگا، یہ کیسا انسان ہے جو سچ بول رہا ہے، ہم اس کی بات پہ یقین کریں یا نہ کریں ہیں؟ اور یہ 950 سال کا واقعہ ہے۔ بابا جی جب آئے ادھر تو شکر پڑیاں میں پانی نہیں تھا، سب سے بڑا واقعہ۔ اور جب آئے ادھر بیٹھے یہ ٹاور کے پاس، ادھر بھی ان کی بیٹھک موجود ہے اور میں وہاں ڈیوٹی کرتا ہوں۔ اور بابا جی جب ادھر سے اٹھ کے گئے بائی روڈ پہ، وہاں اس وقت یہ اسلام آباد یا راول پنڈی کا یا اس قصے کا کوئی شجرہ نسب نہیں تھا۔ یہ بابا جی کہہ گئے تھے یہ اسلام آباد تعمیر ہو چکا۔ آج وہ اسلام آباد کے اندر ہم موجود ہیں۔ اس لیے ہم انسان ہیں۔ انسان تو وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے قابل ہو۔ ہم انسان ہیں، جو سچ نہیں بولتے وہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور بابا جی نے وہ کام کر کے دکھایا یہاں پہ، میرے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔
ہمیں تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں بتائیے گا کہ اس جگہ کی کیا تاریخ ہے, کیسے وجود میں آئی؟ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ مجھے خواب میں آئے تھے. اس کی تاریخ 950 سال میں پہلے آگاہ کر چکا ہوں. یہ بس خواب میں آئے تھے مجھے, تو یہاں پہ پڑی نکالی ہے میں نے. اس کی پڑی کی تصویر آپ کے سامنے ہوگی. اور یہ وہاں پہ ایک بزرگ میں نے دیکھے بھی. پھر میں وہاں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا یہاں سے بھاگ جاؤ. وہ کون لوگ تھے, وہ کیا تھے, وہ آج بھی وہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں, لیکن قبضہ نہیں کر سکتے. وہاں پہ بابا جی کا بہت مشہور گزر ہے. ایسا گزر میں کس منہ سے سلام پیش کروں. آپ کا بہت بہت شکریہ نور مجسم صاحب, آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا اور پوری بات شکریہ. ہمیں بتائی. میں بہت بہت شکریہ بابا آپ جی کا ایک نعرہ آپ کو سناؤں گا. آپ نے بھی ساتھ میرے ساتھ نعرہ لگانا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کو تفرید, اک فرید یا فرید, اک فرید یا فرید, اک فرید یا فرید. بہت شکریہ. یہاں زیرو پوائنٹ کے مقام پر یہ جو آپ مونیومنٹ دیکھ رہے ہیں, اس جیسا وہاں پر ایک مونیومنٹ بنا ہوا ہے جو کہ کافی پرانا ہے. اس کے اوپر شکر اور نمک رکھا ہوتا ہے, اور کچھ کھانسی کے یا دمے کے یا تپ دق کے مریض وہاں ان کو لے جایا جاتا ہے, اور کرامت کے طور پہ وہ یہ نمک یا شکر چکھتے ہیں, اور باتوں میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کو شفا بھی حاصل ہوتی ہے. اس جگہ کی ایک کرامت ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد علی صاحب, جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں پبلیکیشنز. کتاب کی کہانی سنائیں گے ہمیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ کیسے وجود میں آئی. آپ کی بھرپور تالیوں میں محمد علی صاحب. السلام علیکم خواتین و حضرات, سب کو لوک ورثہ کی جانب سے خوش آمدید. اور میں بڑی مختصر سی اس کتاب میرا, کیونکہ پبلیکیشن سے تعلق ہے لوک ورثہ کے, تو مختصر سی بات کروں گا کہ یہ کتاب کیوں کر ہم چھاپ سکے. تو آپ سب کو علم ہے کہ لوک ورثہ ثقافت کی ترویج و ترقی کے حوالے سے تو پروگرام کرتا ہی رہتا ہے, مگر آج بک لانچ شاید آپ کو معمول سے یہ ہٹ کے لگے, مگر حقیقتاً یہ صرف کتاب کی رونمائی نہیں ہے, بلکہ یہ آج سے 60 سال قبل اسی مقام شکر پڑیاں پر رونما ہونے والے ایک بہت بڑے واقعہ اور اس کے نتائج اور اثرات کے حوالے سے سوچ اور فکر کے نئے دریچے وا کرنے کا آغاز ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس واقعے کے جیتے جاگتے کردار یہاں موجود ہیں. مجھے افسوس ہے کہ راجہ چنگیز سلطان صاحب تشریف نہیں لا سکے, مگر شعیب خالق صاحب یہاں موجود ہیں اور بہت سے ان کے ساتھی جنہوں نے یہاں اپنا بچپن گزارا ہوگا. راجہ چنگیز سلطان نظم شکر پڑیاں کے شاعر, انہوں نے یہاں اپنا بچپن یہیں گزارا تھا. لوک ورثہ آج اسی جگہ قائم ہے جہاں آج سے 60 سال قبل ایک ہنستا بستا گاؤں شکر پڑیاں آباد تھا. ماما چنگیز اسی گاؤں کے باسی تھے جنہوں نے بچپن کی یادوں کو اپنی شعرا آفاق نظم شکر پڑیاں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا, جسے پٹواری اور اردو کے قالب میں شعیب خالق نے ڈھالا. شعیب خالق آج سے غالباً 10 سال قبل یہ ترجمہ اور اصل انگریزی نظم میرے پاس لائے کہ اسے شائع کرنے کا حق صرف اور صرف لوک ورثہ کو ہے. میں انہیں اس وقت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے پاس لے گیا. پھر جو سرکاری عمل اور رد عمل کا سلسلہ شروع ہوا وہ ایک بڑی طویل داستان ہے. اس دوران لوک ورثہ میں 3 ایگزیکٹو ڈائریکٹر بدل گئے, مگر کتاب نہ چھپ سکی. کبھی فنڈز کی کمی اور کبھی اور رکاوٹیں. آفرین ہے شعیب خالق کی استقامت پر. یہ چوتھی مرتبہ پھر موجودہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر طلعت علی خان کے پاس بھی آ گئے.
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورا کیس طلب کر لیا گیا اور حکم ہوا کہ یہ کتاب ہر صورت چھاپنی ہے۔ میں پریشان کہ ادارے کے پاس نہ افرادی قوت ہے نہ اقتصادی، کیا کیا جائے۔ اب شاید اللہ میاں کو بھی ترس آ گیا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک لڑکی سیدھی آ کے پبلیکیشن سیکشن میں اتری اور اس نے شعبے میں ایک نئی روح پھونک دی۔ یہ آرٹسٹ بھی تھی، ایڈوائزر بھی، ڈیڈیکیٹڈ ورکر بھی۔ اس نے آتے ہی سارے پرانے ڈیزائن، کتاب کا سائز، اس کا لے آؤٹ، ہر چیز تہہ و بالا کر دی۔ میں اور شعیب خالق اپنے پرانے خیالات کی ارتھی اٹھائے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے، بہت کوشش کی کہ اسے تبدیلی کے اس گناہ سے باز رکھیں، مگر نہیں، وہ باز نہیں آئی۔ اکثر رات 2 بجے ٹائٹل ڈیزائن بھیج دیتی کہ یہ کیسا ہے، پھر خود ہی اسے ریجیکٹ کر دیتی۔ مختصر یہ کہ یہ کتاب جو آج آپ کے سامنے ہے، بڑی بے سر و سامانی اور بڑے مشکل حالات سے گزر کر سامنے آئی ہے۔ راجہ چنگیز سلطان نہ ہوتے تو یہ نظم نہ ہوتی، شعیب خالق نہ ہوتے تو پٹواری اور اردو ترجمہ نہ ہوتا، اور آسمان سے اتری وہ لڑکی نہ ہوتی تو آج یہ کتاب ہوتی نہ یہ محفل۔ آسمان سے اتری وہ لڑکی تمکین ندیم ہے۔ میں چاہوں گا کہ اگر 1 منٹ کے لیے اسٹیج پر آ جائے۔ تھینک یو آپ سب کا آج آنے کے لیے اور ہمارے ساتھ اس بک لانچ میں شامل ہونے کے لیے۔ آسمان سے بالکل نہیں اترے، لیکن بس یہی ہے کہ طلحہ نے کانفیڈنس سے ہم سب کنسلٹنٹس کو لوک ورثہ بلایا ہے، اور چاہے ہمارے پاس فنڈز کم ہیں، ابھی ٹیم نہیں ہے، لیکن ہم سب کی کوشش یہی ہے کہ چاہے تھوڑا کریں پر کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ اور جو باقی لوگوں کی محنت ہے اور جو اتنے پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں، اسپیشلی لوک پبلشنگ ہاؤس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جن ٹاپکس پہ لوک پبلشنگ ہاؤس نے کتابیں شائع کی ہیں، شاید پورے پاکستان میں اس کے اوپر آپ کو اور کوئی بک نہیں ملے گی۔ تو لوک پبلشنگ ہاؤس کا اس کلچر اور اس کنٹری کے لیے بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کو چلاتے رہنا ہی ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ چاہے ہمیں 3 مہینے لگیں ایک کتاب نکالتے یا سال لگے ایک نکالتے، پر ہم لگے رہیں گے۔ سو اس ٹیم میں ابھی تو صرف ہم دونوں ہیں، لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ یہ گرو کرے گا اور ادھر اور فنڈز آئیں گے اور اس کو اور لوگ ریکگنائز کریں گے۔ تھینک یو۔ کتابوں کے فن کو زندہ رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ وہ ایک فن ہے جو آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کی نظر ہوتا جا رہا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کتابیں ہاتھوں میں اب نہیں دکھتیں، اب موبائل فونز دکھتے ہیں۔ تو اس میں اگر لوک ورثہ نے ایک کاوش کی ہے تو اس کے لیے تالیاں بھی ہونی چاہیے، اور اس کو آگے مزید برقرار رکھنے کے لیے میرے خیال سے ہمیں ان کا ساتھ بھی دینا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر عبدالوحید صاحب، جو کہ ایک معروف افسانہ نگار بھی ہیں اردو کے، اور اسلام آباد کی تاریخ کو آٹو بایوگرافی کے انداز میں مرتب بھی کر رہے ہیں۔ پلاننگ ڈویژن کے شعبے میں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر عبدالوحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلے تو ایک سوال ہے کہ مجھے اس تقریب میں کیوں بلایا گیا۔ سیکرٹری صاحبہ نے 2 قسم کے لوگوں کو بلایا، ایک وہ جو پرنٹنگ پبلشنگ کی مہارت رکھتے تھے، اور ایک وہ جن کا تعلق روحانیت سے، کرامات سے اور ان واقعات سے تھا جو میری سمجھ میں کبھی نہیں آئے۔ تو میں کہانیاں لکھنے والا آدمی ہوں، میرا خیال ہے شعیب خالق نے اسی لیے مجھے بلایا کہ میں کہانیاں لکھتا ہوں، اور ان کے ساتھ میرا بہت پرانا دوستی کا ایک تعلق ہے۔ اس کتاب کو جب میں نے دیکھا، ایک نظم ہے جس کے 3 زبانوں میں شائع ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو مجھے ایک شعر یاد آیا گلزار کا۔ خوشبو جیسے لوگ ملے افسانے میں، ایک پرانا خط کھولا انجانے میں، دل پر دستک دینے کون آ پہنچا ہے، اور اگلا مجھے مصرع یاد نہیں آیا۔ اس کہانی، یہ ایک کہانی ہے جو راجہ چنگیز سلطان نے نوسیلجیا کو اپنے بیان کیا ہے،
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسی کہانیاں اور ایسے واقعات لکھا جانا. اس سے پہلے ریڈ انڈینز کے نوحے لکھے گئے جب گوروں نے جا کے ایک نئی سرزمین پہ اپنا پڑاؤ ڈالا. ریڈ انڈینز آج بھی وہ گانے گاتے ہیں. کینیڈا کی زمین پہ اور ناروے کی بازاروں میں میں نے ان کو وہ گانے گاتے دیکھا ہے, وہ گیت گاتے دیکھا ہے جس میں نوحہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے اجداد کو پامال کیا گیا. دوسرا یہ ایک نوسٹیلجیا ہے جو لکھتے ہیں لوگ, نئے واقعات ہوتے ہیں, زمینیں اجڑ جاتی ہیں, نئے شہر بستے ہیں. دوسرا واقعہ ہمارے ہاں پیش آیا جب آرین یہاں پر آئے تو مجھے ایک کہانی کو شکرپڑیاں پڑھتے ایسا لگا کہ راجہ چنگیل سلطان کے ذہن میں وہ ریڈ انڈین تھے, وہ دراوڑ تھے جن کو آرینز نے آنے کے بعد تہ و تیق تو نہیں کیا لیکن الگ کر دیا اور پھر ایک نئی تہذیب کی داغ بیل ڈالی. لیکن ان آرین کے بعد یہ کہانی ختم نہیں ہوئی. ایک اور نسل کے لوگ, ایک اور لوگ یہاں پر آئے. ان لوگوں میں بھی شامل ہوں. میں پٹھوار میں پیدا نہیں ہوا, میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں, لیکن میں نے اس کے علاوہ کوئی شہر, کوئی خطہ, کوئی علاقہ دیکھا بھی نہیں ہے. یہ 60 کی دہائی کا آغاز تھا جب ایک جوان عورت ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھائے ریل گاڑی سے چکلالہ کے ریلوے اسٹیشن پہ اتری اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو اس کا میاں تھا اور وہ گود میں جو بچہ تھا وہ میں تھا. اسلام آباد آنے سے پہلے ہم کچھ عرصہ چکلالہ میں رہے اور جب ہم اسلام آباد شفٹ ہوئے تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ اسلام آباد میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دیر سوچتے رہے, پھر کہا کہ اسلام آباد میں شکرپڑیاں ہیں, کیونکہ شکرپڑیاں کے علاوہ اسلام آباد کی کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کا نام لوگ جانتے ہوں. اس کے بعد جتنی جگہوں کو ہم جانتے ہیں, جتنی جگہوں کے نام ہمیں معلوم ہیں, وہ بعد میں بنی ہیں. تو وہ نسل جو یہاں پر آئی اور آ کے آباد ہوئی, اور کچھ مجھ جیسے تھے جنہوں نے ہوش کی آنکھ اسی شہر میں کھولی اور یہیں پر جوان ہوئے, یہیں اسی کے عشق میں گرفتار ہو گئے. تو پٹھوار میرا پہلا عشق ہے, اسلام آباد بھی میرا پہلا عشق ہے. شکرپڑیاں اس عشق کا پہلا چراغ ہے جس سے وہ عشق کی لو جلی. اسلام آباد پر میں بھی لکھتا ہوں, یہ میرے رومانس کا ایک حصہ ہے, میری ذات کا ایک حصہ ہے, لیکن میں ان دراوڑوں میں نہیں ہوں, میں ان ایرینز میں ہوں جو آئے اور بعد میں شودر بن گئے. اس ایرینز کے آنے کے بعد ان میں وہ لوگ جو شودر بنے وہ لوگ تھے جو میرے طبقے سے, میری کلاس سے, میرے جیسے لوگ تھے, اور وہ لوگ جو براہمن بنے وہ اس شہر پہ قبضہ کر کے اور جگہ تخت و تاراج کرنے کے لیے نکل گئے. اور پھر اسلام آباد میں ایسا بھی ہوا جس کا راجہ چنگیز سلطان نے ذکر بھی کیا ہے اپنی نظم کے اندر روتے ہوئے, اور اس کے اس گریے میں بھی شامل ہوں کہ اسلام آباد کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بن گئیں, اسلام آباد کا کلچر تباہ ہو گیا, اسلام آباد کی شناخت ختم ہو گئی, اور اسلام آباد کو یہ زمین عطا کرنے والے لوگوں کے نام پر کوئی سڑک, کوئی جگہ, کوئی پارک نہیں ہے جو بنایا جاتا. ظاہر ہے کہ ایسا ہے, ہم سب جانتے ہیں. ان لوگوں کے لیے ناموں پر سڑکیں تعمیر کی گئیں, عمارتیں بنائی گئیں, جن میں سے بہت سے ایسے تھے جو اس شہر کو لوٹنے کے لیے یہاں پر آئے, لٹیرے تھے, غاصبوں کے نام پر ہم نے اس شہر کی سڑکوں کے اور عمارتوں کے نام رکھے. پھر بعد میں وہ دور بھی میں نے دیکھا, میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں, کہ اسلام آباد پر حملہ ہو گیا, اور حملہ ہوا, لوگ آنے لگ گئے, ہر امیر آدمی کی کوٹھی یہاں پر ہونے لگ گئی, بننی ضروری تھی, لوگوں نے نوکریاں حاصل کیں, لوگوں نے عہدے حاصل کیے, لوگوں نے اپنے سوشل سٹیٹس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, اس کو شناخت کرانے کے لیے بڑے بڑے گھر بنائے, آباد ہوئے, اور اسلام آباد کی ملکیت ان کے پاس چلی گئی. اور وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو آباد کیا, بنتے دیکھا, کیونکہ میں نے اسلام آباد کو دیکھا ہے شکرپڑیاں اور پھر جنگل اور وہ بیری کی جھاڑیاں,
اور وہ سیاد پور کو جانے والی پگڈنڈی جس سے اوپر چڑھ کے ہم وہاں پہنچتے تھے جہاں آج منال ہے. اسکول کے طالب علم تھے, منال تک ہم پیدل جایا کرتے تھے اور زیادہ راہ ہمارے پاس ہوتا تھا, ہم راستے میں وہی کھاتے تھے. اسٹریم آتی تھی, بندر ملتے تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ اس راستے میں کہیں شیر بھی ہوتے ہیں, تیندوے بھی ہوتے ہیں, جو ملے تو نہیں لیکن ان کا ذکر سنا. وہ تیندوے دوسری شکلوں میں ہمارے سامنے آئے بعد میں. تو اس کتاب کے ساتھ میرا تعلق ایک ذاتی, روحانی, جذباتی ہو سکتا ہے کیونکہ میں بھی اس شہر کا باشندہ ہوں, لیکن دراوڑوں میں سے نہیں, آریاؤں میں سے. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اسلام آباد میں صرف ایک جگہ ہوتی تھی, شکر پڑیاں, جو کہ بالکل درست ہے. ہمارے بھی کوئی باہر سے اگر مہمان آتے تھے اور ہم سے پوچھتے تھے کہ ہم آپ کو کہاں لے کر جائیں تو وہ کہتے تھے ہم نے شکر پڑیاں دیکھنا ہے, کیونکہ واقعی شکر پڑیاں اور پھر اس کے بعد شاہ فیصل مسجد, ان دو جگہوں کے علاوہ اسلام آباد میں کچھ نہیں تھا. اور مقصد اس تقریب کو پوٹوہاری کی نظم سے شروع کرنے کا یہی تھا کہ پوٹوہاری کو سن کر اسلام آباد کے رہنے والوں کی جب ایک ابرو اٹھتی ہے اور سوالیہ نشان آنکھوں میں آتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ جس خطے میں آپ رہ کر انگریزی اور اردو بولتے ہیں اس خطے کی پہچان پوٹوہار ہے. یہ پنڈی کی زبان بعد میں ہے, اسلام آباد کی زبان پہلے ہے. اس وقت ہمارے ساتھ راجہ چنگیز سلطان صاحب کو ہونا چاہیے تھا, لیکن اپنی صحت کے تقاضوں کے تحت وہ یہاں پر نہیں آ سکے. تو تھوڑا سا میں یہاں پر ان کا آپ کو ایک مختصر سا تعارف کروا دوں گی کہ شکر پڑیاں کے رہنے والے راجہ چنگیز سلطان پاکستان کے معروف مصور اور لکھاری ہیں. انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مری کے لارنس کالج سے حاصل کی اور اس کے بعد اسکالرشپ کے پروگرام کے تحت وہ مزید تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے. وہاں سے مزید تعلیم کے لیے امریکہ گئے اور کولمبیا یونیورسٹی سے 2 ماسٹرز کی ڈگریز حاصل کیں, ایک صحافت میں اور دوسرا تخلیقی لکھائی میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو دھرتی واپس پکارتی ہے اور وہ دھرتی انہی لوگوں کو واپس پکارتی ہے جن کو دھرتی کی ضرورت ہوتی ہے. راجہ چنگیز سلطان انہی کچھ لوگوں میں سے تھے جو کہ دھرتی کی پکار پہ واپس آئے اور انہوں نے پاکستان میں نیشنل کونسل آف آرٹس میں بطور ڈائریکٹر جنرل اپنی خدمات سر انجام دیں. انہوں نے یہاں اپنی جرأت مندانہ قیادت میں پاکستان کی پہلی مجسموں کی نمائش منعقد کی. یہ تنگ نظری کا وہ دور تھا کہ جب ایسی نمائشوں کی نہ تو گنجائش نکلتی تھی اور نہ ہی ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا. اپنے دور میں انہوں نے پاکستان کی پہلی فوٹوگرافی کی بھی نمائش کا اہتمام کیا اور اس کے علاوہ 60 سے زائد اہم بصری فنون کی نمائشوں کا انعقاد کیا. مجھے افسوس ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس وقت نہیں ہے کہ اپنی ہی اس تخلیق پر وہ ہمارے ساتھ بات کرتے. لہٰذا ابھی میں دعوت دوں گی فوزیہ اسد خان صاحبہ کو. آرکیٹیکچر کے شعبے میں 30 سالہ تجربہ رکھتی ہیں اور ماحول دوست اور ذمہ دارانہ تزئین کی علمبردار ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دیتی ہوں فوزیہ اسد صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلحہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہوئی ہے اور مجھے یہاں کے بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بابا شکر گنج کی جو پریزنس ہے جیسے وہ ایک آپ نے زندہ کرتی ہو. بہت شکریہ. بیسکلی انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان ہمارا ایک ادارہ ہے جو کہ آرکیٹیکٹس اس میں بہت سارے اور تعمیرات جو ایک ہے وہ ایک حصہ ہے جس کو آپ اب ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ہیریٹیج اور اپنی پرانی تاریخی چیزوں کو ختم کر کے اس مٹی میں ایک نیا شہر بسا دیا ہے. مجھے یہاں پہ کھڑے ہو کے بہت دکھ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہماری ہسٹری ہے, جو ہماری ہیریٹیج ہے, اس کو مٹا کے نئی چیز شروع ہو گئی. اور کاش, میرا دل یہ افسوس کر رہا ہے کہ وہ شہر ساتھ ہوتا اور ہم اس کو مرج کر کے ساتھ لے کے چلتے. میں صرف یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ترقی اور ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں جو ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہیں, بلڈنگز پہ بلڈنگز بنتی چلی جا رہی ہیں, کاش ہم پالیسی میکرز ہمارے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کاش وہ ہمیں بھی ساتھ خصوصی طور پہ لے کے, اور آپ جیسے رائٹرز, پوئٹ, اس کا ایک فورم بنا کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ ہم جو آگے اب ہمارے مسائل ہیں
یا آگے جو ہسٹری ہے اس کو ہم بچا سکیں. اور میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک گڈ نیوز جیسے کہ شہاب صاحب خالق صاحب نے یہ کہا کہ اب جو کچھ ہے وہ مونیومنٹ کی صورت میں اس کو ہم بچا لیں. تو ہمارے ادارہ اس میں ایک آرکیٹیکٹ ہیں طاہر بنوری صاحب, سی ڈی اے سے ان کا تعلق تھا بہت عرصے, اور وہ اس چیز پہ بہت ان کا انٹرسٹ بھی تھا. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے ود دا ٹیم آف آرکیٹیکٹس. وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو میپ کر رہے ہیں پورے اسلام آباد کو کہ جہاں جہاں اس قسم کی ولیجز تھے یا جو بھی تھے وہاں پہ ہم ایک مونیومنٹ بنائیں گے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, اور ہم ان کی جو ہسٹری ہے اس فیملی کی یا کون لوگ تھے وہ وہاں پہ انشاءاللہ تعالی کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو آگے کام ہو رہا ہے, جو آگے کنسٹرکشن ہو رہی ہے, اس میں توڑا نہ جائے. جو بھی ہماری ہیریٹیج ہے, جو بھی ہماری گاؤں ہیں, ولیجز ہیں, بلکہ ان کو مرج کیا جائے ود دا نیو سٹی. اور اس کے لیے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہماری جتنے بھی لوگ ہیں جو اس میں حصہ اپنا ڈال سکیں تاکہ ایک پریشر گروپ بن سکے. ورنہ ہماری جتنی بھی یہ عمارات ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے. ایون اسلام آباد میں جو بعد میں چیزیں بنی ہیں وہ بھی ختم کر دی گئی ہیں. تو کوشش یہی ہوگی کہ ہم ان ساری چیزوں میں آپ کا ساتھ دیں, ہماری یہی کوشش ہوگی. اور چنگیزی صاحب, یہ جو راجہ چنگیز ہیں, ان کی کتاب کو پڑھ کے میں کچھ تھوڑی سی چیزیں لکھ کے بھی لائی تھی کہ میں نے کیسا محسوس کیا. اٹ واز اے بیوٹیفلی ریٹن پوئٹری. ان کا درد اور غم اس میں نظر آ رہا ہے, اور اٹ واز ریئلی ہارٹ ٹچنگ کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی بیان کیا اپنی اس دکھ کو کہ ہمیں بالکل ختم ہی کر دیا گیا ہے. تو بس میں یہی چاہوں گی کہ میں آپ کو ایک مولانا رومی کی ایک پوئٹری سناؤں جس سے ان کے درد کو ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں. Listen to the story told by the reed of being separated. Since I was cut from the reed bed, I have made this crying sound. Anyone apart from someone he loves understands what I say. Anyone pulled from a source longs to go back. تو میں یہی اینڈ میں کہنا چاہوں گی کہ سورس کو لے کے چلنا چاہیے, سورس کو ختم نہیں کرنا چاہیے. تو وی آر دیر. ہم جو جتنے بھی آرکیٹیکٹس ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس چیز کو لے کے آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. فوزی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. پروگرام کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں. ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں فتح محمد ملک صاحب, جو کہ ایک ادبی ناقد, ماہر لسانیات اور ایک بہترین استاد ہیں. نیشنل لینگویج اتھارٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں اور 2012 میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ریکٹر بھی رہ چکے ہیں. میں دعوت دوں گی اب آپ کو کہ آپ تشریف لائیے اسٹیج پر اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. آپ کی بھرپور تالیوں میں. طلحہ صاحب اور صابین کرام, مجھے یہاں آ کے بہت خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اور ذرا سا میں اداس بھی ہو گیا ہوں چنگیز سلطان کی یہاں غیر حاضری سے. اللہ انہیں ہمیشہ صحت اور سلامتی کی دولت دے اور وہ اسی طرح سے لکھتے رہیں, ہمارے ادب کو اور ہماری مصوری کو ثروت مند بناتے رہے. میری پہلی ملاقات چنگیز سلطان اور ان کی آج جو بیگم صاحبہ ہے عذرا سعید, ان سے 70s میں ہوئی جب وہ دونوں کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور میں وہاں پڑھا رہا تھا. اگرچہ یہ پڑھ رہے تھے اور میں وہاں پڑھا رہا تھا, لیکن میں ان سے خود بہت کچھ سیکھتا تھا اور ہم نے کئی پروگرام اکٹھے کیے. وہاں یونیورسٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف ترجمے کے لیے وقف ہے. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے میرے کہنے پہ
10 غزलें अहमद नदीम कासमी की उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जमा की और हमने वहाँ ट्रांसलेशन सोसाइटी में वो पेश की। इसी तरह के और बहुत से प्रोग्राम हैं जिनकी तफसील में जाना इसलिए मुनासिब नहीं है कि मुझ पे बड़ा दुख होता है कि चंगेज़ सुल्तान जैसे आदमी गांव में क्यों चले गए। फिर जिस तरह से उन्होंने अपने जौहर का मुजाहरा किया था कल्चर की मिनिस्ट्री में, अब तक उन्हें कहीं ना कहीं होना चाहिए था। इसी तरह से हमारे इदारों की तामीर में और उनकी तरक्की में अपना ज़ौक़ व शौक़ भी और अपनी अता भी पेश करते रहना चाहिए था। लेकिन हमारे यहाँ कुछ इस तरह की अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम आम लोगों को तो पसंद कर लेते हैं, उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जौहर काबिल हमारी आँखों में और हमारे दिल में खटकता। तो मैं इतना कुछ जानता हूँ उन्हें और उनकी सलाहियतों को इस हद तक समझता हूँ कि मुझे जब भी उनका ख्याल आता है तो मुझे अपनी महरूमी का भी एहसास होता है कौमी सतह पे कि इस तरह के लोगों को कि जो बहुत कुछ हमें दे सकते हैं, हमारी कौम को जो बहुत कुछ दे सकते हैं, वो इस मकाम तक क्यों पहुंचा देते हैं कि वो फिर से अपने किसी न किसी गांव में, पहला गांव अगर उजड़ गया तो कहीं और दूर किसी गांव में जाके पला लें। तो इसके साथ ही मैं शुएब खालिक को अपने एक नहायत अज़ीज़ दोस्त की हैसियत से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने इस बड़ी ही इम्पॉर्टेंट अंग्रेज़ी नज़्म का पोठारी में भी तर्जमा किया, उर्दू में भी तर्जमा किया। मैंने उर्दू भी 1-2 बार पढ़ा तर्जमा, पोठवारी भी पढ़ा, फिर मैं भूल गया कि कौन सा टेक्स्ट पोठवारी में है और कौन सा उर्दू में है। मुझे तो एक सी ज़बान नज़र आई सारी। तो उससे मेरे ज़हन में ये ख़्याल पैदा हुआ कि पाकिस्तान की सारी ज़बानें जो हैं उनमें मुश्तरक है, ज़ख़ीरा लुग़ात, अंदाज़ बयान का भी एक तरह का है। तो मुझे लगा कि हम उर्दू ज़बान को अपना वो मकाम दें कि कौमी ज़बान की हैसियत से उसका जो मकाम है वो उर्दू को मकाम मिलेगा तो सारी ही ज़बानों को मिलेगा। इसके साथ ही साथ मैं अपने कौमी ज़वाल की एक और मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ और तजवीज़ की शक्ल में तला साहब को पेश करता हूँ कि जब ये कैपिटल कराची से यहाँ मुंतकिल हुआ तो कोई 7-8 महीनों के बाद एक स्कॉलर्स का और ब्यूरोक्रेट्स का एक ग्रुप बनाया गया कि वो इस सारे इलाके की तारीख़ और सकाफ़त को, ख़ास तौर पे कल्चर को, वो उसको दरियाफ़्त करे, मुरतब करे और तजावीज़ पेश करे उसकी तरक्की की और मज़ीद नशो नुमा की। तो मुझे याद है कि कोई 5 एक ज़ख़ीम जिल्दों में वो शाया तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से सरकारी दफातर में पेश कर दी जाती हैं तो 4-5 वॉल्यूम में वो इस पूरे इलाके की तहज़ीब और कल्चर पे बड़ी ही सैर हासिल और बहुत ही मेहनत करके लोगों ने लिखी और जिनसे कहा गया था, मसलन रेडियो पाकिस्तान के उस वक्त जो डायरेक्टर जनरल थे
तो वो खुद नहीं लिख सकते थे, तो उन्होंने कोई 100 रुपया दे के तो लोगों से लिखवा लिया, अपने नाम को पेश कर दी, क्योंकि सरकारी था किस्सा। तो मैं तलहा साहब की खिदमत में ये तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ कि CDA की फ़ाइलों में से वो कोई 1000-1500 सफ़ात पे मुश्तमिल जो रिपोर्ट है वो बरामद करें और उसे इसी तरह से शाया करें अपने इदारे की तरफ से, ताकि पता चले कि शक्करपड़िया के अलावा भी यहाँ और बहुत कुछ था इस सारे इलाके में, कि जिसे आज इस्लामाबाद कहते हैं। तो उसमें शक्करपड़िया भी शामिल है, दूसरे इलाके भी शामिल है। तो ये भी जिस तरह शुएब खालिक साहब की किताब मुंतज़िर रही कि तलहा साहब आएंगे तो वो शाया हो गई, इसी तरह मैं अब मुंतज़िर रहूँगा कि CDA के गोदाम से वो कोई 1,500-2 हज़ार सफ़ात की जो मुख्तलिफ़ 5-1 जिल्दें हैं उन्हें बाजियाब कराएँ और फिर उन्हें एडिट करा के अगर छाप दें तो हमारे आने वाली नस्लें भी आपके ममनून एहसान रहेंगी। तो मैं एक मरतबा फिर शुएब खालिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने लगे रहे इस काम पे, नाकामी पे नाकामी आती रही किताब की इशाअत पे, लेकिन आखिर में जब शाया हुई तो इतनी अच्छी शाया हुई कि मैं जब भी इसे कई बार पढ़ने बैठा हूँ तो पहले इसका जो डिज़ाइन है वो देखने में और उस पे जो लकीरें हैं और जो उसमें बनाए गए हैं स्केचेस, उनमें खो जाता हूँ। तो इतने अच्छे लोग आपके पास मौजूद हैं, तो मेरी ये तमन्ना भी कि मेरे जीती जी वो जो इतना बड़ा काम है कि बड़े बड़े स्कॉलर्स इकट्ठे हुए, कोई साल भर वो काम करते रहे, फिर वो पेश हुई तो उसके बाद शायद नहीं हुई, यदि वो कंपोज हुई शक्ल में रखी हैं जैसे सरकारी फ़ाइलों में रखी जाती हैं कोई बड़ी रिपोर्ट्स। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने आपकी बहुत सबक खराशी कर ली और आखिर में मैं इस खुशी का इज़हार करता हूँ कि अब मैं अक्सी मुफ्ती और मज़हरुल इस्लाम के बाद इतने तवील अरसे के बाद यहाँ आया हूँ और यहाँ आके मुझे एहसास हुआ है कि उनके बाद ये इदारा तरक्की करता रहा है, बहुत सी नई बिल्डिंग्स बन गई, बहुत सी किताबें जो इस तरह की शाया होने से रह गई वो शाया होनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि इदारा तरक्की कर रहा है। तलहा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। जिंदड़ी ता टुर नहीं रही कच्चे कोठे टाक है, बुलडोजरा ने ब्लेड टोवे परने ता चीरने, उजड़े ता रुली गए लोग गिराए ने, वतने ने चारे पासे दूर दूर टुरी गए। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया तो मैं इसका थोड़ा सा तर्जुमा कर देती हूँ कि जब ये शहर बन रहा था तो पुरानी आबादी को बुलडोज़ किया जा रहा था। तो ये उस सिनेरियो को जो है उसकी अक्कासी की गई है कि लोगों को पहले तो मजबूर किया गया जगह छोड़ने पे, जब उन्होंने जगह को छोड़ने से इनकार किया तो फिर उनकी रिहाइशों को जो है वो बुलडोज़ कर दिया गया और वो अपने आबाओ अजदाद की जो घर थे उनको अपनी आंखों से मस्मार होता देखकर शायद बर्दाश्त नहीं कर सके दुख, और वो ये जगह छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से आबाई लोग अब हमें इस्लामाबाद में और ख़ुसूसन शक्करपड़िया में नहीं मिलते। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस गज़ाला सैफ़ी जो कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर कल्चर हैं। मैं दावत दूंगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमें अपने ख़यालात से आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरा तो ना शक्करपड़िया से ताल्लुक़ रहा, ना इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ। हाँ, ना मैं अपने आप को आर्यंस में से कह सकती हूँ। ये ज़रूर है कि कुछ ज़िम्मेदारियों की बिना पे मुझे यहाँ आना पड़ा, और ज़ाहरी बात है इतना खूबसूरत शहर है और शक्करपड़िया यहाँ की एक पहचान है। और चूँकि ये किताब हेरिटेज और कल्चर डिवीज़न हमारे से वाबस्ता है
تو اس میں مجھے بلایا گیا. بہت کچھ سیکھا اسی چھوٹی سی محفل میں نے آج. بہت سا اسٹوری ٹیلنگ بھی دیکھی میں نے اور روحانیت سے متعلق بھی باتیں سنی. اس کے علاوہ ان سارے لوگوں, چنگیز خان صاحب کی غیر موجودگی کا مجھے بھی بہت افسوس ہے, مگر ضرور کوشش کر کے طلحہ آپ کی وساطت سے ضرور ملاقات کروں گی میں ان سے. شعیب خالق صاحب, عبد الوحید رانا صاحب, فتح محمد ملک صاحب, آپ لوگوں نے جو باتیں کہیں اور جو انداز اپنایا اس سے مجھے بالکل ایک کلیئر پکچر سمجھ آ گئی کہ کس طرح کا سوچ. ظاہری بات ہے جب ترقی کی طرف ملک گئے, جو بھی ملک تھے, بہت سارے لوگوں نے تو سوچا کہ جو کلچرل یا جو آپ کا جو ہیریٹیج ہے اس کو رکھا جائے, کچھ کو ریسٹور کیا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے, ان تمام عمارتوں کا, ان تمام لوگوں کا جن سے ہم وابستہ رہے اور جن کی وجہ سے ان علاقوں نے تخلیق پایا. بٹ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی وراثت کو, اپنے لوگوں کو, اپنی جگہوں کو پیچھے چھوڑ کر اور ان کی خوبصورتی کو, ان سے وابستہ کہانیوں کو اپنے آپ سے نہیں جوڑ رہے, جس کی وجہ سے ہم کلچرلی ایک کمزور قوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر چونکہ ہماری جڑوں میں کلچر اور ہماری جڑوں میں ثقافت اور ہماری جڑوں میں تاریخ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. تو بہت اچھا لگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ اس کلچر اور ہیریٹیج کی ترویج و ترقی میں ہماری مدد کریں گے اور ہماری اس سوچ کو کہ جو محبت کرتے ہیں اپنے وطن کے بڑوں سے, اس کی زمینوں سے, اس کی ہسٹری سے, وہ ہی اپنے پیر جو ہیں وہ اچھی طرح سے اپنے علاقوں میں, اپنی جگہوں پہ اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں. فتح صاحب کی ایک بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جب انہوں نے کہا کہ میں نے اس شکر پڑیاں کی کتاب کا جو ترجمہ تھا وہ اردو میں بھی پڑھا اور پھر اس کے بعد میں نے اس ترجمے کو میں نے پٹواری میں بھی پڑھا, تو مگر مجھے ایسا لگا کہ وہ ایک ہی زبان میں سب کچھ ہو رہا تھا. اور اتنی خوبصورتی سے انہوں نے قومی زبان کو تمام زبانوں کے ساتھ جوڑنے کی بات کر دی کہ جو آج کا مسئلہ ہے, جس پہ بہت سارے دھڑے جو ہیں وہ آج بات کر رہے ہیں. یہ ضرور ہے کہ بچے کو اپنی مادری زبان میں بات کرنی چاہیے, مگر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب وہ سب ملیں تو ایک زبان بولیں, اور تاکہ وہ ایک قوم بنے. ایک قوم بننے کے لیے ہمیں اپنے اپنے علاقوں سے آ کے ایک جگہ جڑنا ہوگا, اور وہی جوڑنے والی زبان اردو ہے. تو یقیناً اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہم سب کو مختلف خطوں سے لا کر ایک بناتی ہے, اور اسی وجہ سے ہم اپنی ترقی کی طرف گامزن ہوں گے. جب ہمارے سارے بچے اور سارے لوگ ایک میز پہ جب بیٹھیں گے تو ان کی سوچ کا پہلو ایک ہوگا اور ان کا ذہن ایک طرف مرکوز ہوگا. میں بہت مبارکباد دوں گی طلحہ کو اس پروگرام کی انعقاد کرنے پہ. بہت خوبصورت بلڈنگ ہے پیچھے اور اب چراغ بھی جلا دیے گئے ہیں, تو بہت ہی حسن یہاں سے چھلک رہا ہے ماشاءاللہ. اور میں آپ سب کو ویلکم کروں گی. اور یہ دیکھیے کتاب کے بارے میں ایک چھوٹی سی چیز اور میں کہنا چاہوں گی کہ ضرور ہے سوشل میڈیا کا دور آ گیا, ضرور ہے کہ ٹیلی ویژنس دیکھنا لوگوں نے شروع کر دیا, فلم دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں, مگر جو سکون اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لے کر اور اس کو پڑھنے کا ملتا ہے, میرے خیال میں اس سے زیادہ سکون کسی کو نہیں ملتا. اور اب ہم تمام ماؤں سے اور تمام ٹیچرز سے یہ میں گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو اپنی گود میں لے کر کوئی بھی کہانی ضرور سنائیں, بیکاز جب بچہ اپنی ماں کی گود میں یا ٹیچر کے کلاس میں سب بچے مل کے خاموشی سے سٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے, کہانی سنتے ہیں, تو وہ پھر سکون پاتے ہیں. ہمارے بچوں کو ہیجان کی طرف لے جانے کے بجائے سکون کی طرف لائیں, ٹریڈیشن کی طرف لائیں, کلچر کی طرف لائیں, تاکہ وہ بہتر انسان بنے. کیونکہ انسانیت کے بعد اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ بہتر قوم بن کے ابھرتے ہیں. شکریہ. گاؤں میں انگریزی دوا کوئی نہیں جانتا تھا, اللہ کی رضا کے آگے اور کوئی بات نہیں. بیماروں کی عیادتیں بھی سب تھے نبھاتے,
اور رات جاگ عبادتیں بھی دعاؤں میں گزارتے، دل کا خلوص سارے آپس میں تھے بانٹتے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جہانگیر خان شیرپاؤ صاحب، جو کہ آرکیٹیکٹس ریجنل اور کونسل ایشیا کے پاسٹ پریزیڈنٹ ہیں، اور اس وقت یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہوں گی کہ سر آپ یہاں تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آج کی اس شام اس کتاب اور شکر پڑیاں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں۔ السلام علیکم شعیب صاحب، طلحہ صاحب، آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب اور میڈم کے بات بولنا تو ذرا زیادتی ہے، مجھے ایسے ناشناس کی باتیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، یہ تو بڑی زیادتی ہے ویسے، لیکن چونکہ میرے دوست ہیں راجہ صاحب، راجہ چنگیز سلطان صاحب، کوئی 10 سال کی عمر میں میں شہر میں آیا، والد صاحب میرے پوسٹ ہوئے یہاں پہ، اور انہوں نے اس کے یہاں کا جو الیکٹریکل سسٹم وغیرہ جو ہے انڈر گراؤنڈ وغیرہ وہ ڈیزائن کیا، اور وہ بڑا فرق وقت تھا، چھوٹا سا شہر تھا۔ ہم لوگوں میں سے بہت لوگ یہاں پہ جو آج جو باتیں آپ نے کی ہیں اس زمانے کی، کہ جب ایک گاؤں تھا یہاں پہ شکر پڑیاں میں، اور اس کی اینگسٹ آف سیپریشن، اگر اف یو ول الاؤ می ٹو سے دیٹ، کے بارے میں ہم نے بات کی، اور ہم جس طرح سے انگزائٹیز جو آف چینج جس کے بارے میں ہم نے بات کی آج زیادہ تر لوگوں نے مختلف طریقوں سے، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی ایک چیز تو ہم سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ چینج از دا بگیسٹ موٹیویٹر اینڈ چینج از دا موسٹ if there is something that is permanent, that is change. تو وہی چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب سے یہ گاؤں سے ایک شہر آباد کرنے کی بات ہوئی آج سے 60 سال پہلے، اور یہیں پہ کھڑے ہو کے شکر پڑیاں پہ وہ ایوب خان صاحب کی جو تصویریں ہیں کہ جس میں دیکھتے ہیں نقشے دیکھ رہے ہیں کیا کر کے ایک شہر آباد کریں گے، کس کو پتا تھا جی کہ کس طرح کا شہر ہوگا، کیا ہوگا۔ ایک بہت خوبصورت شہر آباد ہوا۔ ہم اپنے بارے میں جب کہتے ہیں کہ ہم اپنی ہسٹری کو نہیں جانتے، یہ بہت سچ ہے۔ آپ نے اس کو کئی ریفرنسز سے آج بیان کیا بڑی خوبصورت طریقوں سے، اس میں ہم نے صوفیانہ طریقے سے بھی وہ بات کی، ہم نے ہر طریقے سے اس طرح کی بات کی، لیکن اگر آپ سوچیں اس شہر کے بارے میں آج بھی ہم لوگ نہیں جانتے زیادہ، جو آج کا شہر ہے، جو کہ کانسٹنٹلی ایوالو ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، اور وہی انگزائٹیز اور وہی اینگسٹ ایک بار پھر ہم محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں جو چینجز آ رہی ہیں اور جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ وہ ان میں سے ایک بات جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو شہر آباد کیا گیا وہ دنیا کا واحد لینئر شہر ہے جو کہ ایک ایسٹ ویسٹ ڈائریکشن میں گرو کرتا ہے، اور ہم نے اس کے بارے میں جو باتیں سنی اور جو باتیں سیکھی اپنی پڑھائی میں اور اپنے کام میں، 4 شہر دنیا میں اس وقت آباد ہوئے پولیٹیکل ڈیسیجن کی وجہ سے۔ اگر مجھے تھوڑا سا برداشت کر لیں، یہ کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے۔ 4 شہر آباد ہوئے تھے۔ ایوب خان کا ویژن تھا پاکستان کے لیے کہ جی پاکستانی شہر کیسے ہوں گے، وہ تھا اسلام آباد۔ ڈاکسیاڈس کو سلیکٹ کر کے لائے اور شہر آباد ہوا یہاں پہ۔ اکراس دا بارڈر جی نہرو نے اپنا ویژن بنایا چندی گڑھ، اور چندی گڑھ کو آباد کیا گیا، اور اسی طرح سے کینبرا آسٹریلیا میں، اور اسی طرح برازیل میں، یہ 4 شہر ایک 2 سال کے وقفے سے آباد ہوئے، اور ہم 60 سال بعد جب ان کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پچھلے سال ایک کانفرنس کی یہاں پہ اسلام آباد میں، جو کہ ایک اربن کانورسیشن کا حصہ تھی، جو ہم اربنزم کے بارے میں ہم نے شروع کیا اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وہ ہم نے کائرو سے شروع کی پچھلے سال، اس کے بعد اسلام آباد لے کے آئے، کامسیٹس یونیورسٹی نے اس کو ہوسٹ کیا، اور اس کی کتاب بھی انشاءاللہ جلد آئے گی، اور بڑی ضروری اسی کانورسیشن کو جو آج یہاں پہ شروع ہوئی ہے، اسی کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے تھے، کس طرف جا رہے ہیں، ویژن ہمارا کیا ہے، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ شہر ہمارے باقی شہروں سے بہت فرق ہے، ہماری ہسٹری، ہمارا
ہمارا کلچر، ہماری زبانیں، ان سب کسی نہ کسی شہر کے ساتھ، پشاور، لاہور، کراچی، فیصل آباد، سیالکوٹ، آپ شہروں کے نام لیں، اتنے ہی کلچر ہیں، اتنے ہی ہمارے مختلف قسم کے بیک گراؤنڈس ہیں ان کے. لیکن یہ شہر ایک فارورڈ لکنگ شہر پاکستان میں، جو اس وقت کی سوچ تھی کہ ایک چینج جو آئی یہاں پہ شکر پڑیاں کے لوگوں کو برداشت کرنی پڑی. لیکن اس میں ان کی بڑائی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو بڑے، حالانکہ میں اصل میں تو پہلے آ کے یہاں سے پڑھنا چاہ رہا تھا کچھ جو راجہ صاحب نے لکھا ہے، لیکن راجہ صاحب بھی بڑے کھلے دل والے آدمی ہیں جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں. ہمارا شہر ایک ویژن تھا کہ پاکستانیوں کو کیسے رہنا تھا، پاکستانیوں کو کیسے آباد ہونا ہے، ایک نیا شہر کیسے آباد ہوگا، ایک کیپٹل کیسے آباد ہوگا. اور وہ کیپٹل میں ایک چیز تھی، وہ تھی انکلوسیونیس اینڈ انٹیگریشن، جو ہم نے اوور دا ایئرز مختلف سٹیجز سے گزرتے ہوئے دیکھی. سب سے پہلے تو کراچی کو منظور نہیں تھا اسلام آباد کا یہاں ہونا، اور قدرت کا کیا تھا کہ میرے خیال میں کراچی نے سب سے زیادہ اسلام آباد کو سپورٹ کیا ہے. کراچی کے جب مسائل ہوئے تو اس وقت اسلام آباد کو اگر ضرورت تھی سپورٹ کی تو وہ کراچی سے آیا. اب اس کے بعد جو مختلف قسم کے ہمیں اکنامک مسائل ہوئے اور کیا ہوئے، اور گروتھ اسلام آباد کی سلو ہوئی، تو اگر آج آپ دیکھیں تو آج خیبر پختونخوا کی طرف سے ایک سپورٹ آ رہی ہے، ان کے مسائل سے، ان کے ایشوز سے اسلام آباد کی سپورٹ آئی ہے. اور یہ جو ایلیمنٹ آف چینج ہے جو کہ سب سے زیادہ پرماننٹ ہے، اسی سے اس شہر کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور اس شہر کو نئے ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے بات شروع کی، جیسے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا، شکر پڑیاں سے بات شروع کی. لیکن شکر پڑیاں تو ایک پڑاؤ تھا جہاں سے یہ کہانی چلی اور یہاں سے یہ سفر شروع ہوا ہے. اور جہاں پہ یہ جائے گا میرے خیال میں یہ دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہوگا اور بن رہا ہے. ہمارے 15 اسپیکر جو پچھلے سال آئے تھے، ہمیں پرومپٹ بھی نہیں کرنا پڑا تھا. اگلے دن راؤنڈ ٹیبل تھی، اس کے بعد اس کے نتائج نکالنے کی، اور ہمیں پرومپٹ بھی نہیں کرنا پڑا. ان میں سے ہر کسی نے کہا کہ جتنے شہروں کی ہم نے بات کی تھی وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے. ان سب نے کہا ان سارے شہروں میں شاید آرکیٹیکچر انڈیویجولی ہمارے شہر سے شاید بہت بہتر آرکیٹیکچر بھی ہوگا کینبرا میں اور برازیلیا میں اور چندی گڑھ میں. لیکن اگر ایک شہر کے طور پر کسی نے کامیابی حاصل کی ہے ان 60 سالوں میں، تو ان سب نے یک زباں ہو کے کہا کہ وہ اسلام آباد ہے. تو بڑی خوشی ہے مجھے آپ کے ساتھ یہاں پہ، اور میرے جیسے ناشناس کو آپ نے برداشت کیا، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. اس وقت میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگی ہوں وہ راضی تو نہیں تھے، لیکن میں نے کہا آپ کا نام اتنی دفعہ لیا جا چکا ہے، اب سب آپ کو دیکھنا چاہیں گے. دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف لوک ورثہ طلحہ علی کشواہا، آپ کی بھرپور تالیوں میں. جی السلام علیکم. میں تو جی بس بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب کا کہ آپ تشریف لائے. یہ ایک ایسا موضوع تھا جو ہمیں یہ لگا کہ صرف ایک نظم ہی نہیں ہے، صرف ادب ہی نہیں ہے، بلکہ شاید پرانی جو جتنی بھی یہاں آبادیاں تھیں، جو لوگ تھے، جن کی ثقافت تھی، جو ان کا کلچر تھا، یہ شاید اس کے ادب کے لیے بھی ہے. اور یہ کہ ہم اس سے شاید بات آگے شروع کر سکیں مزید، کہ ہمیں جب بھی کوئی نئی چیز آباد کرنی ہے، کسی نئی جگہ پہ جانا ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ، کوئی ایسا انیشیٹو شروع کرنا ہے، تو اس میں ہمیں شاید ہمارے لیے کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں اسلام آباد سے اور اس کی گروتھ سے، کہ وہ ایسے کون سے عناصر ہیں جن کو ہمیں شاید ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے جب بھی ہم کوئی نئی چیز کریں. کیونکہ نئی چیز ہمارا یہ خیال ہے اس انسٹیٹیوٹس میں، جو میرے ساتھ میری ٹیم بھی ہے، اور اصل میں تو میں تو بس یہاں کھڑا ہو کے شکریہ ادا کر رہا ہوں. سب کا کام تو سارا جو ہے جی وہ ٹیم نے کیا، اور میں تو بس خوش ہوتا رہا اور دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے. تو ایک تو بہت شکریہ، مبارکباد ساری ٹیم کو میری طرف سے. جو ڈائلاگ ہے بس وہ یہی ہے کہ ہم اگر نئی چیز کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کلچرل کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ آبادی کوئی ہے، کوئی نیا شہر آباد ہو رہا ہے، کوئی موسیقی میں کوئی چیز ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید پرانی چیزوں کو ختم کرنے یا ریپلیس کرنے کے بجائے ہم اگر ایوولوشن کی طرف جائیں اور اپنی جو جدیدیت ہے اس کو ہم جوڑیں اس ایوولوشن سے، اس تاریخ سے، اس ثقافت سے،
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ جو ہیریٹیج جس کو ہم کہتے ہیں کلچر اور ہیریٹیج، جو جنہوں نے ٹائم کا جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو انہوں نے برداشت کیا، اس میں وہ ایک طرح سے ہیریٹیج از پروون سائنس. تو ایک تو سائنس وہ ہے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی دوا ابھی ٹھیک ہے، پھر بعد میں 4 سال بعد کہیں گے کہ جی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. کوئی چیز نئی آ گئی تو انہوں نے کہا جی اب پرانی چیز ایسے نہیں تھا، وہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، ریسرچ اب ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے. لیکن ہیریٹیج اور جو کلچر اور ٹریڈیشن سے جو ہمیں ملتا ہے وہ تقریباً ہزاروں سال تو کہیں نہیں گئے کہ وہ اس میں ایک وزڈم ہے، ایک اس میں دانائی ہے. تو اس سے ہمیں سیکھ کے اور پھر آگے جدیدیت کی طرف یقیناً جانا چاہیے. ترقی اور چینج جیسے فرمایا شیرپا صاحب نے بھی کہ، اور اس سے پہلے بھی جو اسپیکر تھے، کہ صرف پرماننٹ جو ہے وہ چینج ہی ہے. لیکن چینج کو میرے خیال میں جو ڈائریکشن ہے چینج کی، یا جو اس کی گروتھ ہے چینج کی، اور جو ترقی ہے، اس کو ہم شاید اگر اپنے ماضی سے اور اپنی ثقافت سے جوڑیں تو وہ بہت خوبصورت ترقی ہوگی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب تشریف لائے اور آپ نے اتنا وقت دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. علم دوست، ثقافت دوست اور ہمارے بہت ہی اچھے دوست اریب اظہر اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں، جن کا کہ ثقافت، موسیقی اور صوفیزم میں 25 سال تک کا تجربہ ہے. بہت ساری ڈاکیومنٹریز بھی بنا چکے ہیں اور موسیقی سے بہت گہرا شغف رکھتے ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں اریب اظہر. السلام علیکم عزیز دوستوں. آج چند چیزیں آپ کے سامنے بس مختصراً پیش کرنا چاہوں گا. چند شلوک ہیں بابا فرید گنج شکر کے جن کو جوڑا ہے، اور اس کے بعد پھر خواجہ غلام فرید کا کلام. کالے میرے کپڑے تے کالا میرا ویش، کالے میرے کپڑے تے کالا میرا ویش، گناہی بھریا پھردا تے لوک کہن درویش. ٹریا ٹریا جا فریدا، 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 ٹریا ٹریا جا. فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح، اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیح. تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری. ٹریا ٹریا جا فریدا، ٹریا ٹریا جا فریدا، ٹریا ٹریا جا فریدا، ٹریا ٹریا جا. رکھی سکھی کھائی کے ٹھنڈا پانی پی، رکھی سکھی کھائی کے ٹھنڈا پانی پی. فریدا ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترساں وینجی، رکھی سکھی کھائی کے ٹھنڈا پانی پی. فریدا ویکھ پرائی چوپڑی نہ ترساں وینجی. ٹریا ٹریا جا فریدا، 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 ٹریا ٹریا جا. شکریہ. خواجہ غلام فرید کا کی خوبصورت کافی پیش کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے جس طرح پنجاب کے جو صوفی شہرا تھے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بابا فرید گنج شکر سے، اور پھر جو آخری اس سلسلے میں جو گنے جاتے ہیں ان میں خواجہ غلام فرید ہیں جن کا تعلق کوٹ مٹھن سے تھا اور جن کا نام بابا فرید پہ ڈالا پڑا تھا.
रखा गया था। और फिर मियाँ मोहम्मद बख्श हैं हमारे यहाँ पोठोहार रीजन से। हकीकी नूरे अज़ल है, हुस्न हकीकी नूरे अज़ल तैनू वाजिब ते इम्तिहान कहूं, तनु खालिक ज़ात कदीम कहूं, तनु हादिस खल्क जहान कहूं, तनु मुतलक महज वजूद कहूं, तनु अलमिया आयान कहूं, अरबा नफूस अकूल कहूं, अशबा आन निहान कहूं, तनु ऐन हकीकत माहियत, तनु अर्ज़ सिफत ते शान कहूं, अनवा कहूं औज़ा कहूं, अतवार कहूं औज़ान कहूं, तनु अर्श कहूं अफलाक कहूं, तनु नाज नईम जनान कहूं, तनु तत जमात नबात कहूं, हैवान कहूं इंसान कहूं, तनु मस्जिद मंदर तैर कहूं, तनु पोथी ते कुरआन कहूं, तस्बीह कहूं सुन्नार कहूं, तनु कुफ्र कहूं ईमान कहूं, तनु बादल बरखा गाज कहूं, तनु बिजली ते बारान कहूं, तनु आब कहूं, तनु खाक कहूं, तनु बाद कहूं नीरान कहूं, तनु दशरथ लिजमन राम कहूं, तनु सीता जी जानान कहूं, बलदेव जसूदानंद कहूं, तनु कृष्ण कन्हैया कान कहूं, तनु ब्रह्मा विष्णु गणेश कहूं, महादेव कहूं भगवान कहूं, तनु गीत ग्रंथ ते वेद कहूं, तनु ज्ञान कहूं अज्ञान कहूं, तनु आदम ते हवा शीश कहूं, तनु नूह कहूं तूफान कहूं, तनु इब्राहिम खलील कहूं, तनु मूसा बिन इमरान कहूं, तनु हर दिल दा दिलदार कहूं, तनु अहमद आली शान कहूं, तनु शाहिद मल्क हिजाज कहूं, तनु बाइस कौन मकान कहूं, तनु नाज कहूं अंदाज कहूं, तनु हूर परी दिलमान कहूं, ओ तनु नोक कहूं, तनु टोक कहूं, तनु सुरखी वीड़ा पान कहूं, तनु तबला ते तंबूर कहूं, तनु ढोलक सुर ते तान कहूं, तनु हुस्न ते हार सिंगार कहूं, तनु अशबा गमज़ा आन कहूं, तनु इश्क कहूं, तनु इल्म कहूं, तनु वहम यकीन गुमान कहूं, तनु हुस्न कवि इदराक कहूं, तनु शौक कहूं वजदान कहूं, तनु सकर कहूं सकरान कहूं, तनु हैरत ते हैरान कहूं, तनु लाल दाग ते बाग कहूं, गुलजार कहूं गुस्तान कहूं, तनु खंजर तीर तुफंग कहूं, तनु परछा पांक सनान कहूं, तनु तीर खिदंग कमान कहूं, सूफार कहूं पीकान कहूं, बेरंग कहूं बेमिसल कहूं, बेसूरत हर हर आन कहूं, सुब्बू कहूं कुद्दूस कहूं, रहमान कहूं सुब्हान कहूं, कर तौबा तुरत फरीद सदा, हर शैनू पुर नुकसान कहूं,
ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਅਲਖ ਬੇਅਬ ਕਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਬੇਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਅਲਖ ਬੇਅਬ ਕਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਬੇਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਅਲਖ ਬੇਅਬ ਕਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਬੇਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕ ਅਲਖ ਬੇਅਬ ਕਹੂੰ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਬੇਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹੂੰ और चंद अशार मियाँ मोहम्मद बख्श के पेश करता हूँ सैफ उल मुलूक की किताब से जिसका ओरिजिनल जिसका नाम था ज़फ़रुल इश्क। दानिशमंदों सुनो तमामी अर्ज़ फ़कीर करेंदा जो कोई आपे चंगा होवे सबनू भला तकैंदा रहमत दामी पा खुदाया पाक सुखा कर हरिया उठा आस उम्मीद दा मेरे कर दे मेरे भरिया ओ सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना माँ हुस्न जवानी सदा ना सोबत यारा ओ बाल चिराग इश्क दा मेरे रोशन कर दे सीना दिल दे दीवे दी रोशनाई जावे विच ज़मीना फंस गई जान शिकंजे अंदर जो बेलन विच गन्ना रोनू बहु हुण रहे मोहम्मद जी रहे तामे मन्ना ओ दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए सजना भी मर जाना दीगर ते दिन हो या मोहम्मद औड़क नू डुब जाना ओ माली दा कम पानी पाना पर मशकां पावे मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे मूरख नू की पंद नसीहत पत्थर नू की पाला दुखा अंदर काग नहावे अंत काले दा काला ओ निचा दी आशनाई कोलों फैज किसे ना पाया
चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया। ओ बाग बहारा ते गुलजारा, बिन यारा किस कारी। यार मिलन दुख जान हजारा, शुक्र करा लख बारी। जिस दिल अंदर इश्क न रचया, कोते उस की चंगे। मालिक दे घर राखी कर दे, साबिर भूखे नंगे। ओ सदा बहार दे इस बागी, कदी खजाना आवे। ओ बन फैज़ हज़ारा ताई, हर भुक्का फल खावे। ओ मस्जिद ढा दे, मंतर ढा दे, ढा दे जो कुछ ठहंदा। एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। ओ एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। ओ एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा।